मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा रिश्ता जिस पर सिर्फ मेरा हक हो। 2 कदम दूर हुआ था क्यों ना किसकी सुर्ख ग्रे आँखों पर भीगी ख़मदार पलकें छूने की ख्वाहिश शिद्दत पकड़ रही थी। मज़ीद गुनहगार नहीं बनाऊँ तुम्हें। बगैर किसी रिश्ते के छूना तो दूर, मेरा सोचना भी गुनाह है। जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा छूने की ख्वाहिश की, लम्स खुद को कितना सरज़नश किया, तुम्हें अंदाज़ा नहीं। You're my last thought before I go to sleep, and my first when I wake up. My lumps सिर्फ तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जुड़ा देखना चाहता हूँ। इसके लहजे की तपश, इसके जज्बात इसे साकन कर रहे थे। इतनी बच्ची भी नहीं थी वो, इसके मतलब ना समझती, मगर बहुत सी बातें और जज्बात से नाबलद थी। सदफ ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। इस रिश्ते की सारी बारीकियां वो इसे समझा चुकी थी। इसके जज्बात, इसकी शिद्दतें वो खुद भी काफ़ी हद तक इसे वाकिफ करा चुका था। टुडे आई एम ब्लेस्ड डार्लिंग। अपने माथे पर इसका एहसास इसके 1 साल पहले अपने लिए ये लफ्ज़ों के जाल से बाहर निकली थी। निकाह ख्वां के वही दोहराए गए लफ्ज़, आंसू पीते एक दफ़ा दोबारा अपना आप इस शख्स के नाम लिखा था जो कब इसके लिए ज़रूरी हो गया था वो खुद भी अंदाज़ा नहीं कर सकी थी। वो अभी भी नाराज़ सी थी, हर चीज़ से बेगानी थी। सदफ को शदीद बेजार लगी थी। वो सदफ को देखकर अपनी तल्ख कलामी याद आते वो शर्मिंदा हुई थी। कुछ टाइम बाद वो अंदर आया था। ठटका थमा रुक चुका था और इसकी सोच से ज़्यादा हसीन लग रही थी। हालांकि इसकी तरफ इसकी एक साइड थी, महरून डार्क हैवी लहंगा जिसमें इसका सफ़ेद रंग नुमाया नज़र आ रहा था। एक मुस्कुराहट से वो इसकी तरफ बढ़ा था, कोई शोहर की तारीफ़ ही कर दे। इसकी आवाज़ से सराज से पलटी थी। सुलगती सुरख आंखों से इसे देखा था। वो ब्लैक पैंट पर महरून कोट में वाइट शर्ट में था। बियर्ड पिछले दिनों की निस्बत अब हल्की थी। बालों को जेल से सेट किया। दाएं हाथ की कलाई में हमेशा की तरह रेस्ट वॉच पहने था। मखसूस चमक इसके होंठों का अहाता किए थी। चलो तारीफ नहीं करनी तो ना सही, पर गुस्सा फिर के लिए उधार रख लो। जाना आज रात सिर्फ प्यार भरी बातें। इसके सामने हाथ फैलाते मुस्कुराते होंठों से कहा। वो सुर्ख पड़ते चेहरे से नजरें झुकाए अपने इश्तियाल से इस पुरसुकून मर्द के सामने दबा रही थी। सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो रहे थे। इसे हिलता ना देख इसके कौच पर झुकते हाथ खींचा था। वो सीधा इसके सीने से लगी थी। मेरा सीधा सादा सा मिजाज था, मुझे इश्क होने की क्या खबर। तेरा एक नज़र वो देखना, मेरे सारे शौक बदल गया। इसकी कान की लो पर झुकते सरगोशी की थी। इसके होंठों की सरगोशियाँ और गर्म सांसें महसूस करते जिस्म में गर्दिश करता सारा खून इसके चेहरे पर सिमट आया था। अगले लम्हे से खुद से दूर किया था। अगर करीब आए मैं जान ले लूँगी। आपकी वजदान रुकते रोते धमकी दी थी। मैं इस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ। नजरें भटक कर भीगी पलकों की चनपश से महरून लिपस्टिक से मज़यन होठों पर जा रही थी। वजदान भाई लम्स को ले आए बाहर। ब्राइडल रूम से बाहर आती आवाज़ों से वो दोनों दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुए थे। इसके चेहरे पर घूंघट दिया था। हमारे रूम में जाकर सारा गुस्सा निकाल लेना, मैं हैंडल कर लूँगा, मगर अभी सिर्फ सब भूल जाओ। गंभीर लहजा, हमारा रूम, ये सब इसकी जान हवा कर रहा था। वो कब इसके साथ बाहर गए इसके मजबूत हसार में थी। वो इसकी मौजूदगी में बाकी सब भूल जाती थी, जैसे कि अभी सारी तलखियाँ भूली थी। बस याद था तो वो जिसके हाथ में इसका नाजुक हाथ कैद था। वो सदफ और अहमद से मिलते बहुत रो रही थी। सदफ का दिल तो खुद बोझल था। अपनी जान तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ तलहा, दुख पहुँचाने के बारे में सोचना भी मत। वजदान ने गाड़ी के पास जाते गले मिलते कहा था। जी साले साहब, आप बेफिक्र हैं। गाड़ी में बैठते से मुतमईन किया था और उसके साथ खूबसूरत हम सफ़र के तौर पर सफ़र का आगाज़ किया था। वानिया के इस्तकबाल का एहतमाम अच्छे तरीके से किया था। तलहा, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ बंद करवाएं ये सब। अब शदीद बेजारियत का शिकार थी। एक तो नए लोग थे वो सब इसके लिए, और पता नहीं कौन कौन सी रसूमात इसे लॉन्च में बिठाकर इसके साथ कर रहे थे। बैठ बैठ कर कमर अकड़ चुकी थी। चलो यार बस करो, मेरी बीवी थक गई है, इसे रूम में जाने दो। सबको घर घर का वो आवाज़, बीवी से ज़्यादा तो तुम्हें रूम में जाने की जल्दी है। तलहा का कज़न हाँका। इसके इतने वाज़ा जुमले ने इसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। हाँ तो चाह रहा है मेरा दिल, तुम लोगों को प्रॉब्लम कोई। वो वानिया का दिल चाह रहा था वो यहाँ से किसी तरह गायब हो जाए। चले तलहा भाई, फिर आप वानिया भाभी को भी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाएंगे। नो तलहा प्लीज़, वानिया ने इसके कान के करीब होते हुए कहा। ओके। तलहा की मुस्कुराती हामी से इसका खून खुश्क हो रहा था। उठाएं, शर्मा रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, निकाह किया है, कोई चोरी नहीं की, क्यों शर्माऊँ मैं? आपकी भाभी की शर्माहट ज़रूर अरूज पर है। अल्लाह, रज के बेशरम लोग हैं। वो सोच सकी
اس کی طلحہ کی ماں نے ایک دو دفعہ ڈانٹا تھا، پر وہ کہاں جملے بازیاں کر کے اسے چھیڑنے سے باز آ رہے تھے۔ طلحہ دانت پیستے اس کا نام لیا تھا، پر وہ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ پیچھے بہت لوگوں کی آوازیں آئی تھی، جسے وہ تو نظر انداز کر رہا تھا۔ ایسے نہیں کریں۔ وہ اپنا پورا چہرہ سب کی موجودگی میں شرم کے مارے اس کے سینے میں چھپائی تھی۔ جب اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی، روم کے باہر پہنچتے ہی دیکھا۔ ہٹ جاؤ اب سامنے سے۔ انہیں سامنے دیکھ کر ذرا غصے سے کہا، نہیں پہلے نیک دیں پھر روم میں جانے دیں گے۔ اس کی بہنوں سمیت ساری کزنیں دروازے کے باہر تھی، جبکہ وانیہ اس کی باہوں میں تھی۔ اتنی آکورڈ سچویشن بھی تھی، کبھی زندگی میں ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں وانیہ کو اندر چھوڑا، پھر حساب کتاب۔ وہ جان چھڑوانا چاہ رہا تھا۔ کیا پاگل سمجھا ہمیں آپ نے؟ بھائی پہلے پیسے دیں۔ وہ اس کی چالاکی سمجھ رہی تھی۔ پلیز مجھے تو نیچے اتار دیں طلحہ۔ یہ سلسلہ اسے کسی مووی کا سین لگ رہا تھا۔ اسے نیچے اتارا تھا۔ او ہو بھابھی، آپ بھائی کو اکیلا چھوڑ کر میدان سے بھاگ رہی ہیں؟ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ وہ مزید تنگ کر رہی تھی۔ آپ جانو اور آپ کا بھائی جانے۔ دانت کھچلتے ہوئے وہ اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کی بات پر مسکراتے یا بن چڑیلوں کی طرف متوجہ تھا۔ تھک ہار کر اس نے فون اٹھایا، نکالا تھا۔ گرے ٹی شرٹ اور کاجول ٹروزر میں وہ کافی کا مگ لیے ٹیرس پر گیا تھا۔ رات کے 12 بجے فضا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ ایک ہاتھ میں کپ پکڑا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ڈائل لسٹ کھولی تھی۔ 3rd نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ جلدی سو گئی تھی۔ جانے کیوں وہ نہیں آئی تھی آج شاید وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیند میں تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کے نیچے رینگ رہی ہو۔ وہ ہڑبڑائی اور جب دیکھا وہ فون کی گھنٹی اس کے نیچے بج رہی تھی۔ آپ کا مطلوبہ بندہ سو رہا ہے، برائے مہربانی صبح جان کھائیے گا۔ نیند میں ڈوبی اس کی آواز نے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ پھر اس کی یاد، پھر اس کی طلب۔ اسے دل لگتا ہے تجھے سکون راس نہیں۔ سواد سے اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ اندھیرے میں فون سامنے کیا اور ڈیٹ کالنگ 2 منٹ 4 سیکنڈ جگمگا رہا تھا۔ مینرز کہاں ہیں تمہارے؟ آدھی رات کوئی کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے؟ وہ باقاعدہ اٹھ بیٹھی تھی۔ لمبے بال ڈھیلے جوڑے کی زر سے بکھر سے گئے تھے۔ سکھا دو۔ اس کی گمبھیر آواز نے چند لمحے اسے مقابلے کا جملہ ادا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ تو بولو، چاہے تو انسلٹ کر لو۔ مراد نے یہ سب کیا ہے؟ وہ تھوڑا نرم پڑی تھی۔ نہ سگریٹ پیتا ہوں، نہ شراب پیتا ہوں، گورنمنٹ جاب بھی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، مان جاؤ نا۔ وہ پھر اس زبان دراز کی بولتی بند کرا چکا تھا۔ کیا میں خوبصورت ہوں؟ بے ساختہ اس نے بیڈ سے ذرا سا اونچا ہوتے سائڈ لیمپ کی روشنی میں ڈریسنگ کے شیشے میں خود کو دیکھا تھا۔ نارمل، نقوش کی حامی، وہ گندمی رنگت کی لڑکی تھی، نہ رتبے میں اس کے برابر تھی۔ وہ شخص اس سے کافی زیادہ کلر کمپلیکشن میں بھی فیئر تھا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا تھا؟ اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی۔ مراد، I am not scared of commitments. I am scared of giving my all to someone and ending up with nothing again. وہ کیوں یہ کہہ رہی تھی وہ خود نہیں جان پائی تھی۔ اتنی بے اعتباری کیوں ہے؟ تمہیں یقین کر لو مایوس نہیں کروں گا، وہ قائل کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ پہلی کنورسیشن تھی جو دونوں بغیر لڑائی کے کر رہے تھے۔ مراد، میں ہی کیوں؟ تمہارا فیملی سرکل، تمہاری سوسائٹی اتنی ہائی فائی ہے، پھر میں ہی کیوں؟ وہ جھنجھلائی سی تھی۔ ہزاروں پیر بدلے مگر تیرا سایہ نہیں جاتا۔ جانتی ہوں مریم، کچھ چیزیں دل کو اچھی لگ جاتی ہیں، کیوں نہ کہ وہ ہماری روح میں اتر جاتی ہیں اور پھر دل ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ خود بخود واجب المحبت بن جاتی ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک منہ پھٹ لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ اس میں مان جاؤ ورنہ میں کچھ غلط کر جاؤں گا۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ بے شمار بل ماتھے پر واضح ہوتے، نرمی کی جگہ لہجے میں اب بھی غصہ تھا۔ عمل کروں گا تو دونوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے سیدھے طریقے سے مان جاؤ۔ تکلیف دینے میں تو تم ویسے بھی ماہر ہو، پھر چاہے وہ لفظوں کی ہو یا کردار کی۔ اس کا طنز بخوبی سمجھ گیا تھا وہ۔ تمہیں پتہ ہے میں نے وہ سب تمہیں کہا ضرور تھا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا مریم۔ ہاں طریقہ ضرور غلط تھا، پر تمہیں ڈی گریڈ کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اس کے لفظوں کی سچائی وہ محسوس کر رہی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ انا پرست لڑکی کبھی نہیں ماننا چاہتی تھی۔ اٹس ٹو مچ لیٹ، آئی تھنک سو جانا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اس سے بن پائی تھی، فون رکھنا ہی مناسب سمجھا، جبکہ وہ اس طرح کی کیفیت میں ہوا تھا۔ انٹیریئر ڈیزائنر نے اس کے پورے روم کا نقشہ بدلا تھا، یہ سب اس کی مرضی سے ہوا تھا۔ یہ سوچ آتے اسے خود سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پورے روم کا پینٹ میرون اور سکن تھا،
ایون کہ وائٹ سلک کی بیڈ شیٹ بکھرے سرخ پھولوں سے سجی تھی، فرنیچر سے لے کر کرٹنز تک وہ سب چینج تھا، ساکن جامد پرسکون ماحول، ہلکی سی خنکی کینڈلز کی جلتی بجھتی روشنیاں، ہر طرف ریڈ روزز، آرکیٹیکٹ کی ڈیکوریشن اس کے حواسوں کو پوری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ وائٹ اور میرون نیٹ کے پردے بیڈ سے پرے ہٹاتے، بیڈ سے اٹھتے شیشے میں خود کو دیکھا۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے اسے اس کے روم میں وجدان کی پھپھو کی بیٹی نے چھوڑا تھا، سب کے سامنے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے، بھرپور اس کے لیے پورا سجی تھی، کم عمر سوگوار حسینہ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نفرت ہوگی اسے تم سے، نفرت۔ نو، کیوں میرے ساتھ کیوں؟ یکدم چیختے وہ ساری ڈریسنگ کی چیزیں پھینک چکی تھی، بیڈ کی طرف جاتے سارے پھولوں سے سجی بیڈ شیٹ کھینچ کر پھینکی تھی، تکلیف حد سے بڑھنے لگی تھی، بے بسی سے وہیں بیٹھ کی وجدان۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب صدف کی آواز سنی، موم آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا تھا، وہیں سے پلٹا تھا۔ وجدان کی فیملی میں کوئی اتنا شوق بندہ نہیں تھا جو سب رسومات کراتا۔ جو چند ایک مہمان تھے وہ ٹائم سے سو رہے تھے، باقی حال سے ہی واپس جا چکے تھے۔ اسے نرمی سے ہینڈل کرنا وہ سمجھا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ میری زندگی کا اہم حصہ ہے موم؟ وہ تکلیف میں ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ یہ معاملہ سر پر سوار کر چکی ہیں، مجھے پتا ہے تم خیال کرو گے، بس وہ ناراض ہے خود سے، ہم سے، چلو رات کافی ہو گئی ہے، تم جاؤ روم میں۔ وہ مسکرانے کی صحیح کرتی اٹھی تھی وہاں سے۔ وہ بامشکل آدھے گھنٹے کی بحث سے فارغ ہوتے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، گلاب اور کلیوں کی لڑیاں پرے ہٹاتے وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ ٹیک لگائے سوئی تھی، ایک نظر دیکھتے چینج کرنے کے لیے اٹھا، اس کے چینج کرنے کے بعد بھی وہ سوئی تھی۔ مسز اٹھ جائیں یار۔ اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب لے کر چوڑیاں کا ارتعاش خاموش ماحول میں شور برپا کر گیا تھا۔ کون ہے؟ ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ یکدم ہڑبڑاتے اٹھی تھی۔ یار خیال کریں لوگ الٹا مطلب لے لیں گے۔ مزید جملے بازیاں، پہلے ہی پارا ہائی تھا، مزید نیند سے جاگتے اور وہ ہو گیا۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ ایک بات بتائیں مجھے، وانیا نے آنکھیں سکیڑی تھی، ہزار پوچھیں۔ اوپر ہوتے اس کی گود میں سر رکھا تھا، وہ اس آفت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، بخلائی تھی، اب اس سے ڈر بھی لگا۔ پوچھیں۔ اس کا سر اپنے اوپر جھکایا۔ کچھ نہیں، میری تعریف نہ، میری منہ دکھائی۔ وہ سپٹاتے کچھ اور ہی بول گئی تھی۔ وہ ضروری تھی کیا؟ سر کھجاتے پوچھا تھا۔ کیا مطلب نہیں لیا آپ نے؟ حیرت کے ساتھ مصنوعی غصہ آیا۔ خام خواہ لڑکیاں چلاکیوں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی، لیکن بخشش پھر بھی نہیں ہونی۔ اس کی گود سے سر اٹھاتے سائڈ ڈراز کھولی تھی، باکس نکالتے اس میں سے گولڈ کی بریسلٹ نکالی تھی۔ میں آئی اجازت چاہی، وانیا نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ اب پیاری لگ رہی، اس کی بریسلٹ پر ہونٹ رکھے تھے، بہت پیاری لگ رہی ہے، اس کے کان کی لو پر جھکتے کہا، اور اس کی ساری جولری اتاری تھی۔ وانیا کے ہاتھ یخ ہو چکے تھے۔ چینج کر کے آئیں، اب صحیح سے تعریف کرنی ہے آپ کی۔ اس کے بالوں کو کھولتے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی، اس کی دھڑکن سمجھتے دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ آ جائیں یار۔ اس کی آواز سے وہی واش روم میں سپٹی تھی، ہمت کرتے دروازہ کھولا تھا، وہ خود اٹھا تھا، اسے باہوں میں بڑھتے بیڈ پر لایا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس کی گھبرائی شکل دیکھ مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل تھا۔ کہیں نہیں جانا، وہ سمٹ رہی تھی اس کی مزید نزدیکیوں سے۔ اجازت ہے آپ کو اپنی محبتوں کے رنگ میں رنگنے کی؟ اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوتے پوچھا تھا۔ وہ فطری جھجک اور شرم کے مارے کچھ جواب نہیں دے پائی۔ اٹس اوکے، آپ ریڈی نہیں تو؟ وہ سائڈ پر ہوا، جھجکتے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کیا۔ اس کی حرکت سے گہری مسکراہٹ نے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ تھینک یو میری جان۔ اس کی اجازت پر سائڈ لیمپ آف کرتے ہوئے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ فون سننے کی وجہ سے وہ روم میں کافی لیٹ آیا تھا۔ کوٹ اتارے، بازو پر ڈالا تھا، سپیائے شرٹ کا اوپر والا بٹن کھولتے خود کو پرسکون کیا، دروازے کی نوک گھمائی، ہلکی لیمپ کی روشنی میں وہ سب سے پہلا منظر سامنے تھا، وہ روح کھینچنے کے مترادف تھا۔ پوری ڈیکوریشن کو تہس نہس کر چکی تھی، ڈریسنگ کے بکھرے پرفیومز وہ تو روم میں بچھے رگ کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئے تھے۔ وہ خود کارپیٹ پر بیڈ سے نیچے ٹیک لگائے تھی، وہ وہی اس کی طرف بڑھا، وہ اس کے انتخاب کردہ مہرون اس کے وجود سے بھاری کام والے فل سلیو لیس لہنگے میں ہی تھی، جسے دیکھ کر وہ اس کے نازک وجود کے لیے اب تکلیف دہ لگا۔ دوپٹے سے آزاد وجود، سراہی دار گہرے گلے میں ڈیسنٹ جولری، بھیگی خمدار پلکیں، مسکارے اور مصنوعی آرائش سے اس کے چہرے کی خوبصورتی بڑھا رہی تھی۔ اس پر تضاد میرون ڈارک لپسٹک سے سجے ہونٹ، چوڑیاں اور مہندی سے بے داغ کلائیاں، وہ بکھری سی اس کے لیے سراپا امتحان بنی تھی۔ گھٹنوں کے بال اس کے قریب جھکا تھا، نظر بھٹک سی گئی۔ اس کی موجودگی اپنے پاس کرنے
کرنے کے لیے وہ جھکا تھا، اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوا، طلب مزید بڑھی تھی، پھر اس کے کندھے پر جھکا اور اس کے سارے